अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी जो है 8वीं क्लास है, कुरान के ताल्लुक़ से होगी इंशाअल्लाह। ये तो बहुत ज़्यादा कुरान की फजीलियत और उसके बारे में तो जितना पढ़ा जाए कम है, लेकिन हम यहाँ पे अपने मुख्तसर वक्त में उसको जितना हो सके कवर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला सूरे में जो है फरमाते हैं, लौ अंज़लना हादल कुरआन अला जबलिल लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पे नाजिल करते तो आप इसे देखते कि ये अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की खशियत से ये झुक कर फट जाता। अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से जो है ये इतना अजीमुशान कुरान है। और हम ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हम ये मिसाल लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि गौर करें, गौर व खौस करें उस पर जो है। सूरह बकरा की आयत, पहली सूरत सूरह बकरा की जो है पहले जो आयतें हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला अलिफ लाम मीम, इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है, हरूफ मुक़त्तआत हैं ये। अल्लाहु आलम बि मुरादिही, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। शक और शुबे से ये बिल्कुल पाक साफ है, तहरीफ से, इसे चेंज करने से पाक है। ये किताब जो है बिल्कुल प्रिजर्व्ड है, इसको जो है सेफ है इसको। हुदल लिल मुत्तकीन, ये किसके लिए है? परहेजगारों के लिए, जो अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारना है, जिसे आखिरत की फिक्र रहती है, उन लोगों के लिए है जो बच बच कर अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके अहकाम, नबी के अहकामात पर चलने वाले हैं, उनके लिए ये है, हिदायत है ये। अल्लज़ीना युमिनूना, उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, बिल गैब, गैब में रहते हुए, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला है, जन्नत है, दोज़ख है, हशर होने वाला है, सब हमने कोई नहीं देखा है, इसीलिए हम गैब में हैं। चीज़ें तो हैं लेकिन हम गैब में हैं, हमको देखे नहीं हम। वो ईमान लाते हैं ऐसे लोग। और वो युकीमून सलाता, और जो है नमाज कायम करते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं, वक्त पे पढ़ते हैं, जैसे बताया गया वैसे नमाजें पढ़ते हैं। वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने उनको रिस्क दिया है, जो माल दिया है, तो उसमें से खर्च करते हैं, लोगों पर खर्च करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। और वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनजिला, और वो लोग जो ईमान लाए हैं जो पहले उतारा जा चुका है, जैसे जो पहले चीज़ें जो अल्लाह ताला ने उतारी है उस पर भी ईमान लाते हैं। वमा उनजिला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और जो पहले उतारा गया था उस पे भी ईमान रखते हैं और आखिरत पर भी ईमान लाते हैं। जो उतारा है उस पर भी करते हैं, जो पीछे जो उतारा है अल्लाह ताला ने जो भेजे हैं चीज़ें, उस पर भी ईमान रखते हैं, क्योंकि कुरान हमको बता रहा है कि जो पीछे क्या वाक़यात हुए, क्या क्या चीज़ें हुई, और जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम के वाक़यात, फिर उसके बाद पूरे अम्बिया के कुछ वाक़यात, ये सब जो है हमको बताया गया। ज़मीन का कैसे बना, ये कितने दिन में अल्लाह ताला बनाए, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने जो है हमको पिछली जो हैं वो हमको बताए हैं इसमें। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही लोग अपने रब के रास्ते पर हैं और यही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं, जो अल्लाह पे ईमान रखेंगे और नमाज कायम करेंगे और जो कुछ अल्लाह ने दिया है उस पर खर्च करेंगे, और जो है जो पीछे आया है उस पर भी ईमान लाएंगे, जो आने वाला जो है मौजूदा उस पर भी ईमान लाएंगे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया उस पर भी ईमान लाएंगे। तो यही लोग हिदायत पर हैं और ये लोग ही कामयाब होंगे। असल दरअसल जो है वही जो है, वही की ज़रूरत क्या थी, वही क्यों आई, इसके लिए जो है आपको
یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہاں پہ ایک آزمائش کے لیے بنایا ہے، ایک جو ہے امتحان کی جگہ ہے یہ دنیا جو ہے۔ اس کے بعد جب آخرت میں جائیں گے ہم تو اس کا امتحان ہم کو دینا ہے۔ یہاں پہ جو زندگی گزری ہے ہماری، جتنی بھی 50 سال، 100 سال، 60 سال جو بھی ہماری زندگی گزری ہے، اس کو جو ہے آپ کو ایک بار ہم کو پھر دوبارہ جو ہے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ اسی لیے قرآن میں سورہ ملک میں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے جس نے یعنی کہ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم لوگوں کو دیکھیں کہ چیک کریں تو آزمائیں کون جو ہے اچھے عمل کرتا ہے، تو پھر اس حساب سے اللہ تعالیٰ وہاں پہ فیصلے فرمائیں گے۔ اور کیا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست غالب ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ آگے پیچھے چیزیں ہو جاتی ہیں بندوں سے تو اللہ معاف کرنے والے بھی۔ انسان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بنائی ہیں، جیسے کہ جو ہے کائنات، یونیورس ہے، یونیورس میں بہت ساری چیزیں ہیں، پھل، ترکاری، دریا، پہاڑ، گیلیکسیز، آپ کے جانور ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو کیسے استعمال کریں، یہ کیسے پتا چلے گا ہم کو؟ کیا ایک بندے کو، جیسے کہ کوئی چیز آپ مشین ہے یا کوئی وہ آپ کا گھر میں کوئی الیکٹرانک آئٹم ہے تو اس کی مینول ہوتی ہے، تو اس کو کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، اس میں وہ سب جس نے کریٹ کیا ہے، جس نے بنایا ہے، اس نے وہ جو ہے مینول بناتا ہے پہلے بیچنے سے پہلے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے میں بھی جو ہے نا سب ساری چیز ہونے سے پہلے جو ہے ہمارے جو دنیا میں کی چیزیں ہیں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، حلال حرام کیا ہے اس میں، اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ کس سے ناراض ہوتے ہیں، یہ سب کیسے پتا چلے گا؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا کچھ چیزیں دی ہے۔ ایک تو جو ہے آپ کے خود کے اپنے چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے کیا بولتے ہیں، آپ کے 5 سینس آف آرگنس ہیں جس سے آپ چھو کے پہچان سکتے ہیں چیز کو، یا کان سے سن کے، ناک سے سونگ کے، زبان سے مزہ ہو کے، اور جو ہے آنکھ سے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ ایک ذہن میں بھی آپ کو ایک چیز سے پتا چلتا ہے کہ بھئی یہ چیز کیا ہے کیا نہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو وحی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں تو آپ پریکٹیکلی چیزیں دیکھ رہے ہیں، چھو کے، چک کے، سونگ کے، یہ چیزیں تو پتا چل رہے ہیں آپ، لیکن اس میں اللہ کیسے راضی ہوگا، اللہ کا کیا حکم ہے اس میں، کون سی چیز ہم کو استعمال کرنا ہے، کون سی چیز سے ہم کو رکنا ہے، بچنا ہے۔ تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ وہ ایک گن ہے، گن سے جب فائر کرتے ہیں تو ہم نے جو ہے اس کا شیپ دیکھا آنکھ کے ذریعے، معلوم ہے ہم کو کہ بھئی ایسا ایسا بنا ہوا ہے، اس کو ہاتھ لگا کے دیکھا کہ بھئی یہ ہارڈ ہے، سخت ہے یا نرم ہے، اور جو ہے اس کی جو فائر کرنے کے بعد جو اسمیل آئی، اس کی ڈائنامائٹ کی جو اسمیل آتی ہے، اس سے ہم کو پتا چلا کہ بھئی ڈائنامائٹ کی اسمیل ہوتی ہے۔ اور پھر جو ہے جو ساؤنڈ آیا تھا، آپ کو آواز جو نکلی تھی، وہ جو ہے آپ کے کانوں سے پتا چلتا ہے کہ بھئی یہ ساؤنڈ ہے۔ تو ان چیزوں سے آپ چیزوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کو کس نے بنایا آپ نے دیکھا نہیں، لیکن آپ کی عقل کام کر رہی کہ بھئی اس کے پیچھے کسی آدمی نے محنت کی ہے، ان چیزوں پہ محنت کیا ہوگا، تب جا کے اس نے یہ کرا ہے۔ یہ سب چیزیں تو ہو گئے، لیکن فائر کر کے آپ کیا کسی کو بھی مار سکتے ہیں، یا کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو وحی کی ضرورت پڑے گی۔ وہی میں اللہ تعالیٰ ہم کو انسٹرکشن دے گا کہ ان چیزوں کو آپ کو استعمال کر کے یہ چیزیں کریں گے تو میں راضی ہوں گا۔ دنیا میں ساری چیزیں رکھا ہے، شر بھی رکھا ہے، وہ اچھائی بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اس سے کب پتا چلے گا؟ جب تک کہ آپ کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم کو بتائے نہیں، مینول کے ذریعے ہم کو بتائے نہیں، تو ہمیں جو ہے نا ان چیزوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو اب جو ہے وحی کے بارے میں تھوڑی سی ہم اس کو یہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ وحی کیسے ہوتی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے، جب وحی آتی ہے تو کیسے ہوتی ہے، کیسا پتہ چلتا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی ہے، جب وحی کا ٹائم ہوتا ہے تو گھنٹی بجنے جیسی آواز آتی ہے، اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو یاد دلاتا ہے جو بھی وحی آتی ہے۔ اور کبھی فرشتے میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آتے ہیں، آگے اس میں ڈیٹیل میں آئے گا آپ کو کیسے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آیا کرتی تھی۔ تو جب وحی آتی تھی تو آپ بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آتی تھی تو کافی بوجھ آپ پہ پڑتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اللہ اکبر کبیر۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اسی حدیث کے آخر میں فرماتی ہیں کہ میں نے سخت جاڑوں میں جب ٹھنڈا ہوتا ہے موسم، ان دنوں میں بھی آپ پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی ہے، تو ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ کی مبارک پیشانی پر پسینے آ جاتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا، اکھڑنے لگتا، جو ہم کہتے ہیں، یعنی وزن اور اس کی بوجھ سے آپ کا وزن، سانس رکنے لگتا، پیشانی پہ پسینہ آ جاتا، چہرے انور چینج ہو جاتا، چہرہ جو ہے جب بندے پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو چہرہ بدل جاتا ہے، تو جیسے کھجور کی شاخ جیسے پیلی پڑ جاتی ویسے آپ کا زرد ہو جاتا ہے، گولڈن ہو جاتی وہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے ہو جاتا تھا تکلیف، اور جو وزن جو ہوتا تھا تو سامنے کے دانت سردی سے کپ کپاتے تھے، حالانکہ سردی سے نہیں تھے، جو تکلیف کی وجہ سے آپ کے دانت بجنے لگتے تھے، اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے پسینہ، حالانکہ ٹھنڈا موسم ہے وہ، بالکل سردی کا موسم ہے، اور اس میں جو ہے جب آپ پہ وہی نازل ہوتی تو اتنی تکلیف ہوتی کہ آپ کو جو ہے پسینے گرنے لگتے، قطرے پسینے کے، اور بعض دفعہ اتنی شدت پیدا ہوتی کہ آپ جو ہے جس جانور پر سواری پر بیٹھے ہیں تو اس وقت سوار ہوتے وہ آپ کے بوجھ سے دب جاتا، جیسے اونٹ ہے یا گھوڑا ہے یا خچر پہ بیٹھے ہیں آپ، جب وہی نازل ہوتی تو اتنا مضبوط جانور ہوتا ہے، اتنا طاقتور جانور ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کے، وہ جب وہی آتی تو اس کی وزن سے وہ دبنے لگتا تھا، تو اتنی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وزن ہوتا تھا اس سے۔ اور ایک مرتبہ آپ نے اپنا ایک صاحب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر رکھا ہوا تھا آپ کا سر، ایک دفعہ اسی حالت میں وہی نازل ہوئی، تو حضرت زید کی ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ کہنے لگتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی، اتنا وزن ہوتا تھا۔ اور بعض دفعہ جو ہے وہی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی، یعنی جب دوسرے صحابہ جب ساتھ میں بیٹھے ہیں تو ان کو بھی پتا چلتا ہے کہ بھئی اب یہ وہی وہی کا نزول ہو رہا ہے۔ یہاں پہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے انور کے قریب شہد کی مکھیاں جیسے آواز کرتی ہیں، ان کی آواز جیسے ہوتی ہے، بھن بھنا ہٹ کہتے ہیں جیسے اردو میں، تو ان کی جو آواز جیسے ہوتی ہے ایسی آواز آتی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہی جب پہنچتی تھی۔ وہی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتے کسی انسان شکل میں، ایک صحابی رسول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی شکل میں آتے تھے، جن کا نام حضرت وحیہ کلبی تھا، ان کا نام تہیہ کلبی، تو ان کی شکل میں آتے تھے، وہ آ کے جو ہے اپنے نبی اللہ تعالیٰ جو وحی نازل کی ہے وہ آپ کو سناتے تھے۔ وہی کی تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کر کے بغیر اپنی اصل صورت دکھائے دیتے تھے، لیکن ایسا آپ کی تمام عمر میں صرف 3 دفعہ ہوا ہے، جبرائیل علیہ السلام جو ہے آئے ہیں ڈائریکٹلی، اور انہوں نے جو ہے دی ہے اپنے اصل شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر کی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے جو ہے تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکے میں 3 دفعہ آپ نے دیکھا ہے، پہلے 2 واقعات تو صحیح سند سے ثابت ہیں، البتہ یہ آخری وعدہ تو بہرحال 2 سند سے ہیں کہ آپ نے جبرائیل السلام کو دیکھا ہے۔ تو یہ مختلف جو ہے وہی کی تھی، اور ایک وہی آتی تھی آپ کے قلب پہ ڈائریکٹلی آ جاتی تھی، اس وقت بھی جو ہے آپ کو ایسے بھی وہی آئی ہے۔ اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت دیکھا ہے جبرائیل علیہ السلام کو۔ اللہ اکبر! تو قرآن ایسی شے ہے، ایسی برکت اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنر بخشا ہے، ایک جو ہے نا آپ کو پرسٹیج دیا ہے ہم کو یہ قرآن دے کر، چونکہ یہ چیز فرشتوں کو نہیں ملی، اس لیے انسان اس نعمت سے اسپیشل بلیسنگ اللہ نے دی ہے ہمارے کو کہ یہ جو ہے ہم کو دیا ہے۔ یہ دیکھ کے تو فرشتوں کو جلن ہوتی ہے کہ اشرف المخلوقات مٹی سے بنا ہے، اور اس کی جو ہے نا مٹی میں ملنے والا ہے، اس کی جو ہے اتنی قدر ہو گئی تھی، اتنا اونچا ہو گیا ہے اللہ کی نظر میں، اتنا اونچا ہے۔ وجہ جو ہے ایک حدیث مبارکہ ہے، اس میں تھوڑا سا میں تیز پڑھ لیتا ہوں اس حدیث کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے چند فرشتے اللہ کے جو ہے راستوں میں گھومتے پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جیسے ذکر کرنے والے لوگ ہیں تو وہاں آ کر جمع ہو جاتے ہیں، اور دراصل جو ہے آسمان سے ہی ایسے اسٹار جیسے ہم کو نظر آ رہے ہیں، کچھ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ہماری یہ جو محفل ہے، جو ہم یہ تھوڑی دیر بات کر رہے ہیں، اب ایسی چمک رہی ہے جیسے کہ جو ہے نا اسٹار میں
جیسے اسٹار ہم کو نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے، ایسے ہی فرشتوں کو یہ ہماری محفل ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، اللہ اور نبی کی باتیں ہوتی ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے جو ہے یہ اسٹار جیسے اوپر ہم کو نظر آ رہے ہیں ویسے ہی یہ اسٹار نظر آتے ہیں. تو فرشتے جو ہے نا قطار در قطار وہاں تک پہنچتے ہیں، اور یہ جو ہے اوپر آسمان تک ان کی قطار لگ جاتی ہے، اور آ کر یہ فرشتے ایسی محفلوں کو ڈھانک لیتے ہیں. اور اندازہ کریے کتنے بابرکت ہے ہماری یہ جو محفلیں ہیں کہ فرشتے ہم کو ڈھانک لے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچ کے بولتے ہیں اللہ ان سے دریافت کرتے ہیں. اللہ کو تو سب پتا ہے لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں، کوئی چیز پوچھ رہے ہیں تو اس کی اہمیت بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب پوچھ رہے ہیں معلوم ہے اللہ کو، لیکن فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا کہ کیوں ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو فساد لڑائی جھگڑا کریں گے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، ہم نے جو پڑھا ہے پروفٹس کے اس میں ہم آلریڈی اس میں ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں. تو لیکن یہاں پہ یہی بول رہے ہیں کہ بھائی فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں آپ لوگ، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی محفل سے آ رہے ہیں. تو کیا کر رہے تھے وہاں پہ، کون تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ تو کہہ رہے تھے کہ اللہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تکبیر بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری حمد و ثنا تعریفیں کر رہے تھے، تیری تو پاک ہے کہہ رہے تھے. تو اے فرشتوں کیا انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کیا وہ مجھ کو دیکھے وہ لوگ؟ تو نہیں واللہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھ کو دیکھتے تو کیا کرتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھتے تو نہایت شدت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور جو ہے نا آپ کی جو ہے حمد و ثنا، آپ کی تکبیر بیان کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں مجھ سے کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ کیا چیز پوچھ رہے تھے وہ؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ جنت دیکھا ہے انہوں نے؟ ہم نے تو جنت کو نہیں دیکھا. تو فرشتوں سے کہتے ہیں کیا وہ جنت دیکھا؟ فرشتوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ دیکھتے تو کیا کرتے؟ اتنی خوبصورت جنت ہے، اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کو دیکھ لیتے تو اور شدت سے خواہش پیدا ہوتی، اور جو ہے اس کی طلب کرتے اور اسے مانگتے جنت کو آپ سے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس کو دیکھتے تو کیا کرتے؟ اگر دوزخ کو دیکھتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں اور اس سے دور بھاگتے اور خوف کھاتے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو میں نے معاف کر دیا، جو یہ محفل میں بیٹھے ہیں سب کو میں نے معاف کر دیا، مغفرت بھی کر دیا. پھر ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے ان ذکر کرنے والے لوگوں میں ایک آدمی ذکر کرنے والوں میں نہیں تھا، وہ وہاں کسی کام اور ضرورت سے آیا تھا. تو جو ہے نا اس نے دیکھا محفل چل رہی تو بیٹھ گیا، مجبوری میں لوگ بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھا. یہ اتنے مبارک لوگ ہیں بیٹھے ہوئے جو اللہ کا ذکر میری تعریف بیان کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھنے والے کو میں اسے ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا، اسے محروم نہیں کروں گا، اسے بھی یہ سب سارے چیزیں دے دوں گا. حالانکہ اس نے کسی اور کام سے آیا تھا لیکن میں ان کو وہ سب چیزیں عطا فرما دوں گا جو ان سب کو دے رہا ہوں. قرآن سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چوٹی کے ایک دم ٹاپ کی چیزوں کو بیان فرمایا ہے. الرحمن، اللہ کے ایٹریبیوٹ جتنے ہیں، جتنے اللہ کے صفات ہیں، ان میں سب سے اونچی صفت اللہ کی رحمان کی ہے. رحمان جو ہے ایسا ہے سب پہ ایک جیسا ان جو ہے اپنی بلیسنگ اس پہ کرتا ہے. یعنی آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہی دودھ ماں کا ملا ہے، وہی فرعون کو دیا ہے جو نافرمان تھا اللہ کا، اسے بھی وہی غذا دی ہے، ہضم کرنے کا وہی نظام چلایا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو چلایا. ہر ایک کو دیتا ہے دنیا میں، اس کو مانیں یا نہ مانیں، اس سے دشمنی کریں، اس کو بغض رکھیں، اس کا جو ہے سب سے بڑا دشمن بن جائیں، تو بھی سب کو وہ سب ساری چیزیں دیتا ہے. تو یہ رحمان ہے. اتنا سمجھ لیجئے آپ رحمان کیا ہے. رحمان کی صفت یہ ہے سب ماننے والے غیر نئے ماننے والے سب کو برابر دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ماننے والا ہے مسلمان اس کو زیادہ دے دو اس کو کم دے دو، نہیں، سب کو ساری چیزیں برابر دیتا ہے اس کے حساب سے. تو یہ سب کے ٹاپ کی اس کی نبی اللہ کی جو ہے صفت ہے، سب سے اونچی صفت ہے اللہ کی. اور اس کے بعد علم القرآن، سب سے اونچا علم دنیا میں جتنے علم ہیں اس میں سب سے اونچا علم قرآن کا علم اللہ نے ہم کو دیا ہے. ہم کو جو ہے اس کی قدردانی کرنی چاہیے. جیسا رحمان سب سے اونچا
ٹاپ چوٹی پہ ہے، اسی طریقے سے قرآن کا جو علم ہم کو دیا گیا ہے وہ جو ہے نا سب سے اونچا ہے، اسی سے سارے علم نکلتے ہیں، ہر علم اسی سے ہو کے گزرتا ہے، کہیں نہ کہیں جو اس کی جو ہے لنک لگا ہوا ہے۔ سائنس لے لیں، اب آگے ہم اس کو پڑھتے ہیں کیا کیا چیزیں اس سے نکلتی ہیں۔ اس کے بعد خلق الانسان، اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ آپ جو ہے ایک چیز تو ہے پہاڑ ہیں، پہاڑ جتنے آتے ہیں وہ سب ایک کیٹیگری کے ہیں، یہ بڑے ہوتے نہ چھوٹے ہوتے، ایک ہی جیسے ہیں، جب سے پیدا کیے ہیں ویسے ہی کے ویسے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے ہوتے آپ کے ٹریز پلانٹس وغیرہ ہیں، یہ جو ہے دو قسم ہے اس میں، ایک جو ہے یہ بڑے ہوتے بھی ہیں، یہ ختم بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک صفت اور بڑھ کے ہو گئی، پہاڑوں سے ایک صفت اس میں بڑھ کے ہو گئی، پیدا بھی ہوتے ہیں اور یہ مر بھی جاتے ہیں، ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ تیسری ہے اینیملز، اینیملز جو ہے اس میں پیدا بھی ہوتے ہیں مرتے بھی ہیں، لیکن ایک چیز اس میں زیادہ کیا ہے، اس میں جو ہے چل پھر سکتے ہیں، ان کی ایک آواز بھی ہے، وہ آواز بھی نکالتے ہیں، یہ چل پھر سکتے ہیں لیکن آواز تو بالکل کوئی سمجھ نہیں پاتا، ایسی آواز ایک ہی قسم کی آواز لگتی ہے۔ اس کے خلق الانسان، انسان کی پیدائش میں سب چیزیں جتنے اللہ تعالیٰ پیدا فرمائی ہیں اس میں سب سے ایک عظیم چیز اللہ کی پیدائش میں انسان ہے۔ انسان ساری مخلوق میں سب سے زیادہ انسان، انسان کیوں سب سے زیادہ مخلوق ہے؟ علمہ البیان، کیونکہ یہ سب سے اونچی صفت اللہ نے دی ہے۔ آنکھ سے جانور بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، کان سے جانور بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، اور جو ہے آپ کی کیا کہتے ہیں، آپ کے کھانا وہ بھی کھاتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، لیکن بولنے کی جو طاقت اللہ نے دی ہے یہ سب سے اونچی طاقت ہے۔ ایک چھوٹی سی 3 انچ کی 4 انچ کی ہماری زبان ہوتی ہے، کتنی ہم اردو میں ہی کتنی ہم الفاظ کہتے ہیں، تھوڑی سی موومنٹ کے حساب سے کتنی باتیں ہم سے نکلتی ہیں، اور ایسی کتنی لینگویجز ہیں، یہی 3 1.5 انچ 2 انچ 3 انچ کی جو ہے اس سے نکلتی ہے، کتنے سو زبانیں ہیں، سب اسی زبان سے نکل رہی ہیں۔ تو کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، کتنی اونچی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ تو قرآن سب سے ہمارا جو مین چیز ہے، تو قرآن کے حقوق کتنے ہیں؟ بھائی قرآن ہر چیز کے حقوق ہوتے ہیں، ماں باپ کے، بیوی بچے کے، پڑوسی کے، سارے حقوق ہیں۔ تو قرآن کے کتنے حقوق ہیں؟ تو علماء فرماتے کہ قرآن کے جو ہے 5 حق ہیں۔ پہلا حق ہے اس پہ ایمان لانا کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ آخری کتاب ہے۔ میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتا اس میں، بالکل بریف میں جاتا ہوں، لوگوں کے پاس وقت اتنا کہاں ہے۔ تو یہ جو ہے ایمان لانا ہے، ایمان لانا ہے کہ یہ آخری کتاب ہے، یہ اللہ نے نازل کی ہے، یہ ساری غلطیوں سے اور اس کو کیا کہتے ہیں آپ کے چینجز سے یہ محفوظ ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، اس کو کرپٹ نہیں کر سکتا، اس کا جو ہے اس میں کوئی چینجز نہیں ہوں گے، اور یہ سب چیزوں سے پاک ہے، شک اور شبہ نہیں ہے اس میں، اور یہ اللہ نے بھیجا ہے اس کو، اور اس کا ذمہ اللہ کے پاس ہے اس کو کہ محفوظ رکھے گا تا قیامت تک، اس کو محفوظ رکھے گا۔ اور اس کی دوسری ہے ہمارا یہ کہ اس کی تلاوت کی جائے، تلاوت جیسے اس کو نازل کیا ہے، اس کے زیر زبر، اس کی تجوید کے ساتھ، اس کے جو ہے پراپر جہاں پہ رکنا ہے اس کے ساری تجوید کے جو قاعدے ہیں اس کے ساتھ ہم کو پڑھنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے اگر ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ دوسرا حق ہے اس کا۔ تیسرا حق اس کا ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی لیٹر ہم کو دے، اپنا بابا یا کوئی بھیجتا ہے، اگر ہم کو وہ نہیں آتی، اب جیسے کوئی انگلش میں بچے لکھ رہے ہیں، والدین کو پہلے کے دور میں ہوتا تھا تو ان کو انگلش نہیں آتی تھی، ان کو انگلش آتی تو لے جا کے کسی کے پاس بتاتے تھے کہ بیٹا کیا پوچھ رہا، مجھے کیا بتا رہا۔ لیکن ہم اتنے غافل اور اتنے کیا کہوں میں کہ ہم جو ہے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ورنہ ہم نے تو بہت موٹی موٹی کتابیں پڑھ لی ہیں اپنی لائف کو آگے بڑھانے کے لیے، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، بڑے بھی پڑھ چکے ہیں، تو ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ جو ہے 600 صفحات کی ایک کتاب ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سمجھنا بھی ایسا ہے جو صحیح علماء ہیں ان سے ہم کو سمجھنا اور سیکھنا ہے، ورنہ دنیا میں بہت فتنے ہیں، قرآن سے ہی جو ہے ایسے ایسی تعویلیں بیان کرتے ہیں، ایسے ایسے چیزیں بتاتے ہیں جو کبھی آپ نے سنی ہے نا اور سنیں گے، تو وہ جو ہے نا قرآن سے ہی لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، ایسے بہت سے فرقے اب آج کل چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دیکھیں کہ ہم جو ہے اتھینٹک جگہ سے ہم یہ چیزیں سیکھیں۔ اس قرآن کو سمجھنے کا علم جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس کے لیے ان سے سیکھیں جہاں پہ جو ہے صحیح علماء ہیں۔ اس کے بعد چوتھا اس کا ہے، اس میں جو رولز ریگولیشنز ہم کو دیے ہیں، جو ہدایت ہم کو دیے ہیں، جو گائیڈنس ہم کو دی گئی ہے، اس پر ہم عمل کریں۔
پورا عمل کریں. ایسا تیتر بٹر نہیں چھوڑا کریں گے تھوڑا نہیں، کچھ جو اچھے مجھ کو لگ رہے ہیں وہ مان لوں گا، جہاں سود پہ پیسے دے کے مجھے پیسے رکھنا ہے لینا ہے تو وہ چھوڑ دیں بھائی چل جاتا، یہ نہیں. یا ایھا الذین فی السلم کافہ، پورے کے پورے اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ، ہر چیز میں جو حکم آپ کو آیا ہے اس کو مان لو. چلے غلطی ہوتی ہے کبھی انسان سے آگے پیچھے ہوتا، توبہ کرو پھر آ جاؤ واپس اس کے پاس. تو جو احکامات قرآن نے دی ہے اس کو جو ہے اپنی زندگی میں عمل کرو. اپن خود عمل کرو، اس کا آخری ہے کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آپ کو ہم کو جو ہے نا ایک بڑی چیز سے ہم کو نوازا ہے. ورنہ پہلے کا دور یہ ہوتا تھا کہ پیغمبروں کی ذمہ داری ہوتی تھی لوگوں تک پہنچا دینا بات کو. تو ہم کو جو ہے کتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے دی ہے کہ آپ نے جتنا سیکھا ہے، جتنا سیکھ رہے ہیں، کوشش بھی کریں اور یہ دوسروں تک پہنچانا ہے. جو بھی سیکھا ہے ہم نے، جتنا بھی سیکھا ہے قرآن کی چیز ہے وہ اپنے دوسرے تک پہنچانا ہے اس دعوت کو. قرآن مجید میں کیا کیا نہیں ہے، اس میں بہت ساری اللہ تعالیٰ نے جو ہے، ایک تو یہ ایک مستند کتاب ہے، اتھینٹک کتاب ہے یہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، یہ مختلف ٹائم پہ مختلف اس سے نازل ہوئی ہے. یہ ہر دور میں جو ہے آپ کو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، چاہے کون سا بھی دور رہے آپ کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے. کسی بھی دور میں ہو آپ، اس دور میں 1400 سال کے بعد بھی آپ قرآن سے جڑے رہیں گے تو آپ کو سیدھا راستہ دکھا دے گی. تو اس میں کیا کیا ہے، بہت ساری چیزیں، اس میں چند میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عقیدے کو پاک کرنا ہے، اپنا خالق کون ہے، اپنا مالک کون ہے، اپنا رب کون ہے، کس نے ہم کو پیدا کیا، کس نے ہم کو کھلاتا ہے، کس نے ہم کو جلاتا ہے، کس ہمیں مارتا ہے، کون ہمیں بیمار کرتا ہے، کون ہمیں شفا دیتا ہے. یہ سب ساری چیزیں عقیدے کا ہے. اس کو جو ہے ہم کو قرآن کے ذریعے ہم کو ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے. اب آپ کے انٹرنل جو بیماری ہے، آپ کی روحانی بیماری جسے کہتے ہیں، نفس اندر کی بیماریاں جو ہوتی ہیں، جھوٹ بولنا، حسد کرنا، ایک مثال دے رہا ہوں میں، جلن کرنا، بغض کرنا، یہ چیزیں جو ہے آپ کے نفس میں جو بیماریاں ہیں وہ بیماریوں کو بھی پاک کرتا ہے. یہ اخلاق کو پاک کرتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے. ماں باپ کے ساتھ کیسے حقوق کریں، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے حقوق کریں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے حقوق کریں، یہ سب سارے حقوق بھی سکھاتا ہے. آپ کے اخلاق کو ٹھیک کرتا ہے، کیسے آپ زندگی گزارنا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، کیسے اپنے رب کے ساتھ رہنا ہے، یہ سارے چیزیں ہم کو سکھاتا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ اپنے سوسائٹی میں کیسے رہیں اس کو بھی بتاتا ہے. پڑوسی کے ساتھ کیسے رہیں، اپنے جو ہے ملنے جلنے والوں کے ساتھ کیسے رہیں، آپ اپنے ملک میں کیسے رہیں، آپ اپنے محلے میں کیسے رہیں، مسجد سے کیسے جڑے، یہ سب سارے چیزیں آپ کی جو ہے یہ بھی بتاتا ہے قرآن. اب آپ کے پاس مال ہے، مال کو کیسے پاک کریں، کیسے اس کو ٹھیک رہیں، جو آپ کما رہے ہیں اس کو حلال کیسے کمائیں، اور اس کو ناحق مال تو نہیں کما رہے آپ. یہ سب سارے چیزوں کو قرآن جو ہے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا کہ یہ ان چیزیں ہیں. سود نہ لیں، سود پہ چیزیں نہ کریں، یہ قرآن نے منع فرمایا ہے. مال کی چیزیں بھی جو آپ کے فائنینشیل چیزیں ہیں اس کو بھی اس میں بیان کیا گیا ہے. جسمانی بیماریوں کو بتایا گیا ہے، اس سے جسمانی کی بیماری کا بھی علاج ہے. آپ کی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جن سے پڑھنے سے جو ہے انسان کے جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتے ہیں، اور آپ کے روحانی بیماری کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. فتنوں سے حفاظت ہے، جو نئے نئے قسم کے فتنے آتے ہیں اس میں بھی گائیڈنس دیتا ہے آپ کو ان فتنوں سے بچنے کے لیے. یہ فتنے آپ کے لیے جو ہے کیسے ڈینجرس ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہے. تو قرآن جو ہے ہم کو ہمارے لیے یعنی کہ ایک راہ دکھاتا ہے. لیکن افسوس ہمارا معاشرہ، ہم لوگ جو ہے نا قرآن کو کن چیزوں کے لیے بن کے کر دیا ہے. ایک تو جو ہے بیمار ہو گئے، تعویذ اویز کے حد تک ہو گئے، یا پھر جو ہے قرآن جو ہے اپنے الماری میں سب سے اونچا صاف ستھری جگہ رکھ کے اس کو کپڑے میں باندھ کے تاکہ پھر دوبارہ کبھی کھلے نہیں ہمارے، تو اس کو لکھ جا کے جو ہے اوپر سب سے اونچی جگہ رکھتے ہیں. اس کی عزت احترام تو کرنا ہے، لیکن اس کو پڑھنا ہے، نہ پڑھنا اس سے بڑا اس کا بے ادبی ہے. تو ہم لے جا کے جو ہے پڑھنے کے بجائے اس کو اوپر بٹھا کے وہ اپنے تابدان میں سب سے اونچی جگہ رکھ دیتے ہیں کہ بھائی اس کو چھونا نہیں ہے، اس کو کھولنا نہیں ہے. کب کھولنا ہے؟ اگر کوئی خدا نخواستہ گھر پہ کسی کی موت ہو گئی تو جب نکال کے تھوڑی دیر پڑھ لیے، وہ بھی بے دلی سے تھوڑی دیر پڑھ لیے، اس کے بعد ختم. تو ہمارا قرآن کا معاملہ اتنا ہو گیا. کتنے ہم میں سے ہیں جو سال میں کتنی قرآن پڑھتے ہیں؟
کتنے ہم میں سے ہیں تو کبھی ہم نے قرآن رمضان میں ختم کیا ہے؟ کتنے ہم میں ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ ٹرانسلیشن سے قرآن پڑھیں؟ اتنے علماء کے ٹرانسلیشنس ہیں تو ہم نے کبھی کوشش کی سمجھنے کی؟ ہم نے کوشش کی کبھی؟ ہم نے وقت دیا کسی کے پاس جا کے بھائی مجھے بھی سکھا دو اس کو قرآن کو؟ ہم نے نہیں کیا۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے تو فرماتے ہیں آپ کے ایک حرف پڑھا اگر سے کوئی قرآن کا تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائڈ کر دیتے ہیں 10 سے کے برابر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف لام ایک حرف ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ 10 نیکی آپ کو مل رہے ہیں۔ تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الف لام کو کہتا ہوں کہ میں ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور جو ہے میم ایک حرف ہے۔ یعنی کہ ہم کو کتنے مل گئے؟ الف لام میم تو ہم کو مل گئے 30 نیکی ہم کو مل گئے۔ تو ایک الف لام کتنی منٹ لگ رہی ہے ہم کو، کتنے سیکنڈز لگ رہے ہیں، تو اس کے ہم کو 30 مل گئے۔ علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بھئی یہ 30 بھی نہیں، بلکہ یہ الف جا کے کیا ہوگا، الف الف کے 3 الگ الگ ہو گئے، الف لام فا، یہ 30 ہو گئے۔ پھر لام کے ساتھ لام الف میم، یہ بھی 30 ہو گئے۔ پھر یہاں پہ میم کے میم یا میم، پھر یہ بھی 30 ہو گئے آپ کے۔ تو ٹوٹل فرماتے ہیں علماء کے بلکہ آپ کو 90 ملیں گے، الف لام میم کہنے پہ 90 آپ کو ملیں گے۔ تو اب ہماری کتنی ناقدری ہے قرآن کے ساتھ کہ ہم اس کی تلاوت بھی نہیں کرتے، اس کو سمجھ کے بھی نہیں پڑھتے۔ اب یہ دیکھیے آپ 3 کیٹیگریز بنائے علماء نے۔ علماء بولے کہ بھائی تیسری کیٹیگری سب سے نیچے والی کیا ہے کہ وہ قرآن کی زبان کو جانتے نہیں ہیں، نہ ان کو اس کا سمجھنے کا کچھ شوق وغیرہ ہے، بلکہ وہ بغیر طلب فہم کے اس کو سمجھتے نہیں کرتے نہیں، لیکن ریڈنگ کرتے، ایٹ لیسٹ ریڈنگ تو کر لیتے ہیں کم سے کم۔ تو یہ تھرڈ کیٹیگری ہے، تیسرا ہے اس لیول، اس کا تھرڈ آ گیا ہے۔ یہ کہ ہے کم سے کم تلاوت روزانہ کرتا ہے، جو بھی ٹوٹی پھوٹی زبان میں ہے وہ کر لیتا ہے۔ تو دوسرا اس کا یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا کوشش کرتا ہے کہ قرآن پڑھتا بھی ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ بھی کوئی آتھینٹک ٹرانسلیشن ہے کسی علماء کا تو اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اسی کے حد تک رہنا ہے، اس میں اور ڈیپ میں نہیں جانا۔ جتنا ٹرانسلیشن دیا ہے، جو سمجھایا گیا ہے اتنا ہی پڑھنا ہے۔ اس میں اگر سے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو علماء سے پوچھنا، بھائی یہ ترجمے میں مجھے یہ بتا رہا جا رہا ہے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں سمجھنا، ورنہ جو ہے بندے جو ہے بعض دفعہ غلط سمجھ کے اس کے غلط مطالب نکال لیتے ہیں ٹرانسلیشنس میں۔ تو ٹرانسلیشن پڑھیے، لیکن جو ہے جہاں بھی ڈاؤٹ آیا کوئی عالم سے پوچھ لیجئے کہ بھائی فلانی چیز میں نے یہ پڑھی ہے، یہ مجھے ڈاؤٹ آ رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کا یہ سیکنڈ ہے۔ اس کے بعد فرسٹ جو ہے، جو قرآن کو زبان سمجھتا ہے اور اس کے مطلب کو سمجھتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ سمجھتا ہے۔ جب قرآن پڑھتا ہے تو اسے سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ کیا ہے، تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، تو یہ ٹاپ پوزیشن پہ رہے گا، یا فرسٹ پوزیشن پہ رہے گا۔ تو ہم کو کوشش کریں گے تو یہ ٹاپ پوزیشن ہمارے لیے مل سکتی ہے۔ اگر ہم ٹاپ پوزیشن نہیں ہوں گے تو کوشش نہیں کریں گے تو یہ ٹاپ پوزیشن ملنا مشکل ہے۔ لیکن دل میں ہمارے ہونا بھی چاہیے کہ بھائی میں یہ اس پوزیشن پہ پہنچنا ہے مجھے۔ تو اسی لیے یہاں پہ جو ہے صحیح بخاری میں فرمایا گیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو اس کو سکھایا۔ سیکھے یا سکھائے، یا سیکھنے والے کو بھی یہاں پہ محروم نہیں کیا جا رہا، جو سکھا رہا، سکھانے والا بھی ہے، سیکھنے والے کو بھی اس کو جو ہے محروم نہیں کیا کہ بولے کہ وہ سب سے بہتر ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، دونوں کو بھی جو ہے نا بہترین فرمایا گیا ہے۔ تو ہم سکھا رہے ہیں تو نہیں، کم سے کم سیکھنے والے تو بنے کہ بھئی ہم اس میں آ جائیں، کہ خیر کے اس میں آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قابل رشک 2 آدمی پہ رشک کرنا ہے، کہ ایک وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی تلاوت عطا کی ہے، وہ تلاوت کرتا ہے، خوب رات دن میں مشغول ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اور اس کے احکام پر عمل بھی کرتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے اور عمل جو ہے اس پہ عمل کر رہا ہے۔ تو یہ اس پہ رشک کر سکتے ہیں آپ، ارے بھائی ان کر رہا ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم کو بھی کرنا چاہیے، بلکہ آپ کے دل میں یہ پیدا ہونا چاہیے، اس سے جلن حسد ہو کے آپ جو ہے پھر اپن خود کرنا چاہیے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا ہے، وہ رات دن اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا، تو آپ دل میں کڑ سکتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے، میں وہ جیسے خرچ کر رہا میں بھی اس کے طرح خرچ کروں۔ تو یہ 2 چیزوں میں آپ کو یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں چیزوں میں آپ، تو آپ دونوں اس میں وہ کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید جو ہے، عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے صفحہ چبوترا جو اس پہ تھے،
بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ صبح صبح وادی بدخان یا وادی عقیق، ایک وہ ہے ویلی ہے، اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور وہاں سے بغیر کسی گناہ یا قطع رحمی کے 2 بلند کوہان موٹی تازہ اونٹنیاں لے لے۔ یہ بول رہے ہیں کہ وہاں سے بغیر اس کے گئے تو اونٹ کی بڑی قیمت ہوتی تھی اس وقت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جو اس کے جو ہے 2 اونٹ کس سے مل جائے، کوئی یہ چاہتا ہے؟ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح کے وقت مسجد میں جا کر قرآن کریم کی 2 آیت پڑھنا یا سیکھنا 2 عمدہ ایک دم زبردست اونٹنیاں ملنے سے بہتر ہے۔ 2 آیت پڑھے گا کوئی، 2 آیت صرف، نماز کو گیا ہے وہاں بیٹھ کے 2 آیت پڑھا، سیکھا یا خود پڑھ لیا، تو اسے جو ہے نا 2 اونٹنیوں کا اجر ملے گا، 2 اونٹنی، اور 3 آیت پڑھے گا تو 3 اونٹنی، اور 4 آیت پڑھے گا تو 4 اونٹنی، تو جتنی آیت وہ پڑھے گا اتنی اونٹنی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اونٹنی تو ایک بتانے کا ہے، کیونکہ عرب میں وہ سب سے قیمتی چیز ہوا کرتی تھی اس وقت، تو اس لیے اونٹ کا یہاں بتایا گیا ہے۔ تو اتنی قیمتی چیز ہے، تو ہمارے پاس 5 7 8 منٹ، 2 4 منٹ بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ نماز کے بعد ہم بیٹھیں اور تھوڑی جو ہے اللہ کی عبادت، قرآن پڑھ لیں، اللہ کی کتاب کو پڑھ لیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی رات میں نماز تہجد کے لیے اٹھے، اللہ ہم کو توفیق دے کہ نماز میں ہم نماز پڑھیں، اور مسواک کر لے۔ مسواک اتنی بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو بہت ساروں نے چھوڑ چکی ہے، تو اس سنت کو بھی اپنانے کی کوشش کرنا۔ ایک مسواک کرنے کی وجہ سے آپ کے 70 فائدے ہیں، ابھی ڈیٹیل میں تو اب ہم اس پہ نہیں جا سکتے، تو ہمارے سبجیکٹ سے ہٹ جائیں گے، تو لیکن ہر نماز سے پہلے کم سے کم آپ یہ ٹوتھ پیسٹ مسواک کرنا ضروری ہے۔ ہم ٹوتھ پیسٹ تو کرتے ہیں صبح شام کرنے والے، لیکن مسواک کو بھول جاتے ہیں۔ مسواک ہر کتنے، ایک 3 4 سیکنڈ، آپ منٹ بھی نہیں بلکہ 1 منٹ سے اندر میں آپ مسواک کر سکتے ہیں، تو یہ ہر نماز سے پہلے کریں گے تو آپ کی نماز کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ تو فرشتے جو ہے، آپ جب تہجد کو اٹھے اور جب مسواک کیے، اپنے منہ کو صاف کیا مسواک سے، اس کے بعد جب نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے پڑھنے والے کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتے ہیں، اللہ اکبر، اور جو چیز پڑھنے والے کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتے منہ میں داخل ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی اہمیت کی بات ہے کہ قرآن کریم جب پڑھ رہے ہیں آپ نماز تہجد میں، تو فرشتے آپ کے منہ سے اس کو، قرآن کے الفاظ کو لے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور قرات میں ماہر ہے، یعنی زبردست پڑھتا ہے، تجوید کے ساتھ، اچھے لہن کے ساتھ، اچھی خوبصورت آواز کے ساتھ، تو قیامت کے دن وہ صفرہ کرام یعنی کہ انبیاء اکرام اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، جو انبیاء جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوگا۔ اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے مگر ماہر نہیں ہے، ٹوٹا پھوٹا پڑھتا ہے، میرے جیسا بالکل پڑھنے نہیں آتا ٹھیک سے، تو مشقت اٹھا کر تکلف سے قرات کرتا ہے مگر چھوڑتا نہیں آ رہا بول کے چھوڑ دینا نہیں ہے، جو آ رہا ہے اس کو تو پڑھے اور اس سے کوشش کرے کہ سیکھوں، میں اچھا سیکھ لوں۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جو تو ہے، جو بہترین پڑھتا ہے وہ تو انبیاء کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، لیکن جو ماہر نہیں ہے، مشق کر کے اٹھاتا ہے، تو اللہ کتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ رحم کرنے والے ہیں کہ اس کو 2 اجر ملے گا، ایک تو قرآن پڑھنے کا، اور دوسری جو ہے اس نے تکلیف اٹھائی پڑھنے میں، تو وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اجر ملے گا۔ سورہ فاتحہ اتنی عظیم سورت ہے، تو اس میں حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے، تو اللہ ہمارا ایمان اس پر لے دے کہ جب بھی ہم بیمار ہو جائیں گے سورہ فاتحہ سے اپنا علاج کریں گے۔ تو اب یہ فضائل ہیں، کچھ میں فضائل آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت میں سفارش کرے گا۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے قبر میں بھی جو ہے 4 طرف سے مختلف آپ کے اعمال آئیں گے، ان میں سے ایک ہے قرآن جو ہے آپ کے بچانے کے لیے آئے گا۔ ہر چیز کی جو ہے ایک اونچائی ہوتی ہے، ٹاپ پہ جو ہوتا ہے دنیا میں ہر چیز کی ایک ٹاپ ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھے تھے 4 چیزیں، تو اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوہان یعنی کہ ٹاپ کی چوٹی جو ہوتی ہے، پیک جو ہوتی ہے قرآن کا، پیک کیا ہے؟ سورہ بقرہ ہے۔ جس نے گھر میں دن میں پڑھا تو 3 دن تک شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور جس نے رات میں پڑھا تو 3 رات تک شیطان اس کے گھر میں داخل نہ ہوگا۔ سورہ بقرہ کی جو تلاوت کرے گا تو اس کے جو ہے داخل نہ ہوگا۔
اور دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ جس گھر میں جو ہے سورہ کی تلاوت ہوگی شیطان گھر سے نکل جاتا ہے، جب وہ سنتا ہے کہ یہاں پہ سورہ بقرہ پڑھی جا رہی تو شیطان گھر میں کسی کے آیا ہے تو ان جو ہے نا فرار ہو جاتا، بولتا ہے کہ بھئی یہاں پہ میرا ٹھکانہ نہیں ہے کیونکہ سورہ بقرہ چل رہی ہے۔ یہی ابو امامہ کی دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، کیونکہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے روز قیامت سفارش ہے، جو پہلے ہم نے ابھی پڑھا تھا۔ تم زہراوین، دو پھول کہتے ہیں اس کو، یعنی سورت بقرہ اور آل عمران پڑھو، یہ روز قیامت آئیں گی گویا کہ یہ دو بادلوں کی طرح آپ پہ جو ہے سایہ کری ہوئی ہوں گی، یا پھر دو پرندوں کے جو جھنڈ ہوتے ہیں، جو زیادہ پرندے جو گھومتے ہیں ویسے رہیں گے آپ کے اس پہ، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے تکرار کریں گی، آپ کی جو ہے فائٹ کریں گی آپ کے لیے کہ بھائی آپ کو بخش دو، آپ کو جو ہے پاس کر دو آخری امتحان میں، تکرار کریں گی۔ تم سورت بقرہ کی تلاوت کرو، کیونکہ سورت بقرہ کی تلاوت باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جو ہے جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج جو ہے امت کا کچھ طبقہ جو ہے ان چیزوں سے پریشان ہے، جادو ٹونوں کی وجہ سے گھر بار برباد ہو رہے ہیں، تو یہ ہم کو جو ہے ان چیزوں سے اپنی زندگی میں ان صورتوں کو پڑھ کر ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ کہف کے بارے میں کہ جس شخص نے سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھی، اس کے لیے ایک نور ظاہر ہوگا، جہاں سے پڑھا اس نے، ایک حدیث ہے کہ ایک نور ہوگا، اور جو ہے یہ دوسرے جمعے تک ہے بعض روایت میں کہ اس کی جگہ سے مکے تک نور جائے گا، جہاں بیٹھ کے کوئی بھی دنیا کے کونے میں پڑھ رہا تو ایک نور اللہ تعالیٰ وہ مکے تک جائے گا اس کا، تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو ہم جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ہر جمعہ کے دن یہ لازم تلاوت کرنا، بہت سارے کرتے بھی ہیں، اگر ہم میں کوتاہی ہو رہی تو اس کو پکا اس کو پڑھنا ہے۔ اس کی اور دوسری روایت میں ہے کہ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے، سارے انبیاءوں نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، ان کو آگاہ کرا ہے، ان کو وارن کیا ہے، ان کو اٹینشن کیا ہے اس کے بارے میں کہ بھئی یہ آنے والا ہے، اس سے بچو۔ تو ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے، تو یہ جو پڑھے گا تو انشاءاللہ جو ہے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ حضرت انس کی حدیث ہے کہ ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے، انسان کا دل ہوتا ہے، ہر چیز کا دل ہوتا، تو قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، جو شخص اسے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھیں گے تو 10 ٹائمز آپ کو پڑھنے کا اجر عطا کرے گا، قرآن پوری پڑھنے کا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جس شخص نے رات میں اللہ کی رضا کے لیے یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مغفرت ہو جائے گی جو قرآن رات میں سورہ یاسین پڑھ لے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص ہر رات یاسین شریف پڑھنے کا پابند ہو اور پھر مرا تو شہید مرا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائیں گے جو ہر رات میں سورہ یاسین پڑھتا ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو شخص بھی اللہ کی رضا اور آخرت کی طلب کے لیے پڑھے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اور اسے اپنے مردوں پر پڑھا کرو، جو ہے نا جب آخری وقت ہوتا ہے تو بھی علماء فرماتے ہیں کہ کسی کی سکرات کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت آسانی سے جان جانے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کا علماء فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص 10 مرتبہ، قل هو اللہ احد، جو سورہ اخلاص ہے اس کو 10 دفعہ پڑھنے سے جنت میں ایک محل ملتا ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے قل هو اللہ احد پڑھنے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں 2-3 منٹ میں آپ 10 مرتبہ ہم پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت عطا فرمائے گا، اس کے لیے جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ سورہ ملک، سورہ ملک اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہر بچے ہر بڑے کو اس کو یاد ہونا چاہیے۔ سورہ ملک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ یہ جو ہے نا ہر میرے مومن کے دل میں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ تو یہ 30 آیت ہے، انسان تھوڑی سی محنت کر لے، روز 3 آیت، ایک آیت ہی صحیح پڑھ لے اور اس کو ریپیٹ کرتا رہے، پہلی آیت یاد کرے، دوسرے دن 2 آیت یاد کرے، پھر دونوں کو ملا کے پڑھے، پھر تیسرے دن تیسری آیت پڑھے، پھر 3 آیت تیسرے دن پڑھے، ایسا پڑھے گا تو 30 دن ایک مہینے کے اندر کتنی بھی مصروفیت ہو کوئی بھی بندہ آسانی سے یاد کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم کو اتنی بڑی نعمت ہے اس کی کہ آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا، جو رات میں سورہ ملک پڑھے گا وہ جو ہے محفوظ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میری امت کا ہر مومن اس کے سینے میں سورہ جو ہے سورہ ملک ہو، تو اس کو کوشش کرنا ہے، جن کو یاد ہے الحمدللہ، اگر نہ ہو تو ہم کوشش کریں کہ ہم یاد کریں۔
سورہ واقعہ کے بارے میں آتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر شب میں، ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے، وہ کبھی بھی فاقے کی حالت کو نہیں پہنچتا، وہ بھوکا نہیں رہے گا، اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لڑکیوں کو حکم دیا کرتے تھے، صاحبی رسول جو ہیں مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حکم دیا کرتے تھے اپنے بیٹوں کو کہ وہ ہر روز شب میں، رات میں جو ہے سورت پڑھا کرو۔ یہ جو ہے آپ کو جو ہے ایمان کی بات ہے، ہم کو کتنا یقین کی بات ہے، کتنا ہمارا یقین ہے ان چیزوں پہ۔ جب تک ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہوتا جس پر ہم کو یقین نہ ہو، اگر یقین ہوگا تو ہم کو اس کا فائدہ ہوگا کوئی بھی چیز کا۔ جس کا چیز کا یقین نہیں ہے تو یعنی کہ وہ چیز کام نہیں کرتی۔ سورہ حشر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک شخص وصیت کی، جب وہ بستر پہ آئے تو سورہ حشر پڑھ لیا کرے، اور فرمایا اگر مر گیا تو شہادت کا مرتبہ میں پڑے گا، اگر کوئی سورہ حشر پڑھ لے تو اسے کیا ہوگا کہ بھئی وہ شہادت کا بستر پہ آئے تو وہ پڑھ لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو، وہ ویران گھر کی طرح ہے، اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے۔ اگر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، یہ ساری چیزیں نعمتیں عطا کی، اور وہ جو ہے اس پہ جو ہے عمل کر کے ان اپنے قرآن کو نہیں سیکھا ہے، اس کے دل میں کچھ حصہ یاد نہیں ہے، تو یعنی وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے۔ یعنی کہ جیسے ویران گھر خیر و برکت اور رہنے والوں سے خالی ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں لوگ بھی نہیں رہتے اور جو خیر و برکت نہیں ہوتی، ایسے ہی اس شخص کا دل خیر و برکت اور روحانیت سے خالی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا بالکل ایمٹی رہتا ہے، جیسے قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ یاد نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو قرآن مجید کا جو ہے قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور زبانی یاد کرنا اور رکھنا چاہیے۔ یہ تو الحمدللہ ہم سب کو یاد ہے، انشاءاللہ جو ہے کوشش کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم چیزوں کو یاد کریں۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے فضائل کی تو ہم نے بات کی ہے، اب تھوڑا سا جو ہے نا ان چیزوں پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہم کو۔ قرآن کی آیت ہے سورہ نوح کی، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا، یعنی کہیں گے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ کفار سے ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اللہ کے پاس قیامت کے روز، اللہ اکبر، جو شفاعت کرنے والے ہیں وہی شکایت کریں گے ہماری، کہ بھائی اس دنیا میں شکایت فرمائیں گے کہ بھائی انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، محجورا۔ تو چھوڑنے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھنا چھوڑنا ہے، اس پہ سمجھنا چھوڑنا میں شمار ہوتا ہے، اس کو عمل نہیں کرنا بھی چھوڑنے میں شمار آتا ہے۔ اگر کوشش بھی نہیں کرنا تو یہ تو جرم ہو گیا۔ آپ کو اللہ نے سب دیا تھا، ہاتھ پیر، آج کل تو بہت آسان ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو آپ قرآن کا علم لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں لیا تو ہم مجرم کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کے خلائق ہو جائیں گے۔ پھر اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، یعنی اگر آپ کے دشمن قرآن کو نہیں مانتے تو آپ کو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ یہ کفار مکہ کے لیے، یہ کفاروں کے لیے ہے کہ اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ اپنا جو ہے صبر کیجئے۔ تو اسی لیے علماء فرمائیں کہ وہ عملاً ترک کر دینا تو بڑا گناہ ہے، اس سے ظاہر ہے کہ قرآن محجور و متروک کر دینے کے مراد میں ہوگا۔ تو اسی لیے جو ہے ہم کو کوشش کرنا ہے کہ اس کی تلاوت بھی کی جائے، اس کو جو ہے سمجھانے کی کوشش بھی کی جائے، اس کی دعوت کو دینے کی جو ہم نے 5 حقوق بیان کیے ہیں اس کے، تو ان حقوق کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے پاس کم سے کم سرخرو تو ہوں گے کہ ہم بھائی میں نے کوشش کی تھی، نہیں تو ہم اپنی اس کی ہم کوشش کرنا چاہیے، ورنہ ہم جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے جو ہے مجرم نہ ٹھہرے ہو جائیں۔ یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ میں جس شخص نے قرآن پڑھا مگر پھر اس کو بند کر کے گھر میں معلق کر دیا، پڑھا بھول گیا، اس کو رکھ دے کہ جیسے تابدان میں رکھ دیا، خلاص کب پڑھا تھا پتہ نہیں بچپن میں، اس کے بعد اس کو چھینا ہی نہیں ہے، ساری دنیا کی تعلیم لے لے رہا، بڑی بڑی ڈگری لے لے رہا، دور دور جا کے پڑھ رہا، ٹیوشن پڑھ رہا، فلانے پڑھ رہا، لیکن قرآن کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس، نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی اس نے،
نہ اس کے احکام میں غور کرا، یہ تو بہت آگے کا ہے، تلاوت ہی کی پابندی نہیں ہوتی ہم سے، نہ اس کے احکام میں غور کیا۔ قیامت کے روز قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا، شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، آپ میرے اور اس کے معاملے کا فیصلہ فرما دیں۔ جہاں شفاعت کو آتا ہے وہاں پہ جو ہے ہمارے خلاف آ جائے گا، اگر ہم نے اس کو بند کر کے رکھ دیا، کوشش نہیں کی اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کی دعوت کو دور دینے کی، تو ہمیں جو ہے نا پکڑ میں آنے کے پورے چانسز ہے۔ تو اس سے پہلے پہلے کہ وہ وقت آ جائے، ہم کو جو ہے اپنی چینجز لانا اپنی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ وقت نہیں نکلتا جب تک کہ ہم نکالے نہیں۔ یہاں پہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانو اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے کتنے لوگوں کا مرتبہ بلند کر دیا۔ آپ پچھلی ہسٹریز نکال کے دیکھیں، صحابہ اکرام کو تو چھوڑ دیجئے، وہ تو بالکل ایک اونچے شخصیات تھے، انہوں نے تو بہت عمل کیا 100% ان چیزوں پہ، تو انہوں نے کیسے خسرا اور چیزوں کو، بڑے بڑے جگہوں کو فتح کر کے پوری دنیا پہ حکومت اپنے قائم کر دی تھی، اس پہ عمل کرنے سے، قرآن پہ عمل کرنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد بھی کچھ ایسے آئے ہیں جنہوں نے قرآن پہ عمل کے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا بھی آپ پڑھیے تو کیسے وہ دیندار، کیسے قرآن کے وہ تھے وہ، تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے بلندی عطا فرماتا ہے جب قرآن پہ ہوتا ہے، اور کتنی ہی لوگوں کو پست و ذلیل کرتا ہے۔ آج ہماری پستی اور ہماری ذلت کا سب سے بڑا وجہ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ دنیا کا کوئی کونا لے لیے، مسلمان کی کیا حالت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، آج میری کیا حالت ہے میں دیکھ سکتا ہوں، صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، قرآن کو امپورٹنس ہی نہیں دی ہے میں نے۔ میرے پاس ٹی وی پہ جو ہے نیوز دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، میرے پاس جو ہے ٹی وی پہ یہ وہ بکواس سننے کے لیے ٹائم ہے، میرے پاس ادھر ادھر بیٹھ کے گپے ہانکنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن قرآن کو سیکھنے، سمجھنے کی کوشش کرنے کا وقت ہی نہیں ہے میرے پاس۔ دنیا کی ہر چیز ہے، نوکری، جاب جا رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، کام کر رہے ہیں گھر میں خواتین، گھروں میں، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، واٹس ایپ پہ یا ادھر ادھر وقت نکل جا رہا ہمارا، ایک ایک منٹ ہمارا قیمتی ہے لیکن ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا الف لام میم کہنے پہ آپ کو 90 نیکی مل رہی ہے، الف لام میم کتنی ٹائم لگتا ہے، ہم نے جو ہے اس کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو گئے۔ وہ تو معزز تھے، مسلمان تھے، انہوں قرآن کے بغیر ان کے دن و رات ہی نہیں تھے۔ اگر ہم وہ تو میں نے گیا نہیں اس ڈیٹیل میں کہ کون کتنی قرآن پڑھتا تھا، کیسے پڑھتا تھا، کتنے دن میں ختم کرتا تھا، اس پہ تو وقت میں اس پہ نہیں گیا، اس کی چیزوں کو میں نے نہیں لایا، کچھ ایک دو باتیں میں کہہ دوں گا ضمن میں، لیکن اس ڈیٹیل میں نہیں گیا میں۔ تو وہ معزز ہوئے تھے زمانے میں، وہ معزز ہوئے تھے، اونچے اونچے درجے پہ پہنچے تھے، بڑے سائنٹسٹ بنے تھے، کیوں کہ انہوں نے قرآن کو سمجھ کے قرآن پر عمل کیا تھا، تو اللہ نے ان کو دنیا میں سرخرو کرا، دنیا میں کامیاب کر دیا تھا۔ اور آج ہم قرآن کو چھوڑ دیے، اسی لیے ساری ذلت اور اس میں رسوائی میں گرے ہیں۔ ایک دور ایسا تھا، ہم جو ہے بچوں کو بھی بہت سے کم پتا ہے کہ مسلمان سائنٹسٹ بہت تھے، دنیا کو بہت کچھ دیا ہے مسلمانوں نے۔ آپ کا گیلیکسیز کے بارے میں ہو یا آپ کے پلین کا بنانا ہو، سب سے پہلے مسلمانوں نے ان کو کیا ہے۔ الجبرا جو ہے اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، الجبرا کو کس نے کیا ہے؟ مسلمان نے کیا ہے۔ یونیورسٹیز کو کس نے قائم کیا ہے؟ سب سے پہلے مسلمان نے کیا ہے۔ پرزم، آج جو سب موبائل وہ سب سارے چیزوں چل رہے ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ جو انہوں نے کیا تھا وہیں سے یہ سب سارے چیزیں نکلی ہیں۔ کافی بھی اس میں ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہے ہماری ہسٹری کا، ہمارے پرانے لوگوں کا۔ ان لوگ کیوں کامیاب ہوئے تھے؟ ان کی زندگیوں میں دین تھا، ان کی زندگیوں میں قرآن تھا، ان کی زندگیوں میں سوچ و سمجھ تھی، ان چیزوں میں پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ یہ نہیں کھیل کود تماشا، گانے بجانے، یہ وہ دیکھ لے کے زندگی گزارنے کا ان کے پاس نہیں تھا، اپنا وقت کو پورا اس میں لگاتے تھے وہ لوگ، سیکھنے سکھانے میں لگاتے تھے، اپنی زندگی کو پڑھنے پڑھانے میں لگاتے تھے، تو اسی لیے انہوں کامیاب ہو گئے اور دنیا کو ایک ایسی چیز دے دی گئی، آج بھی ان کا جو ہے چیزیں چل رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا حافظ قرآن
کا بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا، حافظ قرآن جس کے پاس قرآن سینے میں ہے، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے۔ جو سکون سے پڑھنے والا اس کو بولیں گے تم ٹھہر ٹھہر کے جیسا پڑھتے تھے ویسے یہاں بھی پڑھو، کیونکہ تمہارا ٹھکانہ وہیں ہوگا جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ ایک ایک آیت پہ ایک ایک جو ہے درجہ بلند ہوتے جائے گا، 6600 جو آیتیں ہیں اتنے تک درجہ ہے، ان اچھا پڑھتے جائے گا تو اس کو درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ تو اتنی جنتیں جو ہے لیولز ہیں پورے، تو جتنی جس کو قرآن یاد ہوگی، جتنی اچھی قرآن یاد ہوگی، اتنے جو ہے اس درجے سے ان اوپر جاتے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو بھی سعادت بخشے کہ ہم کو اپنے بچوں کو بھی حافظ بنائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے قائم و دائم رکھے اس پر، باعمل حافظ بنائے۔ اور سب ہم آج ڈیسائیڈ کریں کہ اپنے ایک بچے کو کم سے کم ضرور و ضرور جو ہے اسے حافظ قرآن بنانا۔ جب حافظ قرآن ہوگا تو آپ کی دنیا سے بھی وہ دور نہیں رہے گا، اتنا جلدی وہ چیزیں سیکھے گا، اتنا جلدی آپ پڑھ کے اور ٹاپر ہوگا جس کی انتہا نہیں ہوگی۔ ہم خالی سمجھنا ہی ہے، لیکن وہ جو ہے تو اس کو جو ہے آپ یعنی کہ ہم سمجھتے کہ اس کا لاس ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ لاس نہیں ہوگا، وہ اپنے کیریئر میں بھی بہت تیزی سے آگے بڑھے گا۔ اس کا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آ کر کہے گا، قرآن آ کر کہے گا پروردگار اسے مزین فرما دے، اسے جو ہے خوبصورت بنا دے، سجا دے اسے۔ تو اسے معزز تاج پہنا، جو حافظ ہوگا تو اس کو بولے گا، قرآن آ کے بولے گا اللہ اس کو جو ہے نا اچھا اس کو وہ کر دے، سجا دے اس کو بولے گا۔ پھر قرآن کہے گا یا رب اسے سجا دے، تو پھر اسے مکرم لباس پہنا دے، ایک اچھا خوبصورت لباس بھی پہنا دے اس کو۔ پھر قرآن کہے گا یا رب اس سے راضی بھی ہو جا، اللہ اکبر، راضی بھی ہو جا، اللہ کو راضی بھی کر دے گا۔ تو اسے کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا، اور ایک پڑھنے پر اس کا حسن دو بالا ہوگا۔ ایک ایک آیت پڑھتے جائے تو اس کی خوبصورتی کو اور اللہ تعالیٰ اچھی کر دے گا، اور بڑھاتے جائیں گے، ایک ایک جب پڑھتے جائے گا ایک ایک آیت تو اس کی خوبصورتی اور زیادہ ہو جائے گی۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کریم پڑھے اور پھر اس کے احکام سیکھے، جو اس میں احکام دیے گئے، کس سے بچنا، کس سے کرنا ہے، کون سی چیزیں کرنا ہے، نیز اس پر عمل کرے، سیکھے بھی اور اس پر عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو نور کا تاج پہنائیں گے، کراؤن پہنائیں گے، نور والا، روشنی والا۔ اس کی روشنی سورج جیسی ہوگی، جیسا سورج چمکتا ہے ایسی چمکتی ہوگی۔ اس کے والدین کو دو ایسے لباس پہنائے جائیں گے، ان کو بھی ایک ڈریس پہنایا جائے گا جو پوری دنیا بھی اس کے برابر نہ پہنچ سکے، اتنا قیمتی، اتنا بہترین لباس ان کے والدین کو بھی پہنایا جائے گا۔ جو باعمل حافظ ہوگا، جو قرآن پڑھے گا، سمجھے گا اور جو ہے اس پر عمل کرے گا، تو اس کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں رکھے گا، اسے بھی جو ہے کراؤن پہنایا جائے گا جو سورج سے چمکتا ہوگا، اور جو ہے اسے کپڑے پہنائے جائیں گے دنیا میں جو بہترین ہوں گے۔ تو وہ کہے گا کہ مجھے یہ کیوں پہنایا جا رہا بھائی، میں تو کچھ ایسا نہیں۔ تو کہا جائے گا کہ تمہارے بچوں نے قرآن سیکھا تھا، اس کی وجہ سے آج تم کو ہم آپ کو یہ رتبہ دے رہے ہیں کہ تم نے اپنے بچوں کو سکھایا تھا قرآن کے لیے۔ ایک ضمن میں حفاظ کی آ رہی تو ایک واقعہ بہت علماء بھی فرماتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ دیوبند کے جو فاؤنڈر ہیں نانوتی رحمت اللہ علیہ ہیں، قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ ان کا نام تھا۔ وہ جو ہے حج پہ جا رہے تھے، پہلے جیسے سفر ہوتا تھا شپس وغیرہ میں، تو پہلے راستے میں ہی رمضان آ جاتا تھا، تو ایک سفر پہ یہ بھی تھے، تو اب رمضان قریب آ گیا، چاند رات، تو اس میں کشتی میں کوئی حافظ نہیں تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی پھر کیسے ہم تراویح پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے تو کیسے ہوگا؟ تو جب ان کے پاس گئی، قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج سے کل سے ہم قرآن پڑھیں گے۔ تو روزانہ ایک دن میں وہ ایک پارہ یاد کرتے، یہ کتابوں میں لکھا ہے، علماء نے بھی کہا ہے، ایسی بات نہیں ہے اس میں کہ کوئی اس پر شک کیا جائے۔ تو وہ صبح سے شام تک ایک پارہ یاد کرتے تھے، اور رات میں تراویح میں اپنا قرآن سناتے تھے۔ پہلا پارہ پہلے دن پہلا پڑھے قرآن، دوسرے دن دوسرا یاد کر لیے، سنا دیے۔ اس طریقے سے انہوں نے پورے 30 دن تراویح پڑھائی، اور جب 30 دن تراویح پڑھے تو وہ پورے حافظ قرآن بن۔ اور ایک واقعہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، انہوں نے جو ہے نا خط لکھا اپنے باپ شاہ جہاں، اپنے والد کو، کہ بولے ابا جان، بڑی خوشی کی بات ہے،
آپ کے پوترے نے جو ہے حافظ قرآن بن گیا ہے، تو آپ کے لیے مبارک ہو بول کے انہوں نے لیٹر لکھے ان کو۔ تو شاہجہاں نے وہاں سے لیٹر لکھا کہ بیٹے پوتا تو ہوا ہے، یہ مفہوم ہے، ایگزیکٹلی ورڈس نہیں ہے یہ، تو انہوں نے لکھا کہ بھائی کیا ہوتا کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا، پوتا تو ہو گیا لیکن میرے لیے اتنی بڑی سعادت ہوتی کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا۔ تو جب یہ اورنگزیب کے پاس پہنچا خط، تو انہوں نے، علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے یہ باپ کے خط کی لاج رکھتے ہوئے انہوں نے حفظ کیا بڑی عمر میں۔ تو انسان جب طے کرتا ہے، جب ارادہ کرتا ہے، تو لوگ تو آسمانوں پہ چلے گئے، آپ کے اسپیس تک پہنچ گئے، چاند پہ چلے گئے، تو یہ سب ہمارے جیسے انسان ہی ہیں، انہوں نے پکا ارادہ کیا، اس کی وجہ سے انہوں وہ لیول تک پہنچے۔ تو ہم جو ہے اپنے لیول پہ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، سمجھیں اور اس کی دعوت کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اب ایک واقعے کے بعد میں یہ ختم کرتا ہوں۔ اس میں آیت کریمہ کا ذکر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس کے لیے جو ہے ہمارے یونس علیہ السلام اپنی قوم سے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا یونس علیہ السلام کو، اللہ کی نافرمانی کرنے لگی قوم، تو بہت ان کو سمجھائے، دعوت دیتے رہے، پھر ناراض ہو گئے آپ، وہ جب دعوت وہ لوگ قبول نہیں کرے، تو اس ناراضگی میں آپ جو ہے اس ملک کو چھوڑ کے دوسری طرف جانے کے لیے آپ نکل گئے۔ اور یہاں پہ دراصل جو ہے نا اللہ کا حکم نہیں آیا تھا کہ آپ چھوڑ دو، یہ ملک کو چھوڑ کے آپ کہیں چلے جاؤ، یہ ملک نہیں آیا تھا، تو آپ نکل کے چلے گئے اللہ کا حکم کے بغیر۔ تو وہ جو ہے ایک کشتی جا رہی تھی جس میں سامان وغیرہ جاتا ہے، تو اس میں وہ سوار ہو گئے۔ کشتی چلتے ہی چاروں طرف سے موجیں آ گئی، جو ہے ویوز آ گئے پورے، اور جو ہے سخت طوفان آ گیا، سائیکلون آ گیا اس میں، یہاں تک کہ سب کو اپنی موت کا اور کشتی ڈوبنے کا یقین ہو گیا۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں، انہوں بولے کہ بھائی خلاص، اب ہماری کشتی بھی ڈوب جائے گی، اتنا بڑا طوفان آ رہا ہے اور ہم بھی نہیں بچ جائیں گے۔ تو سب آپس میں کہنے لگے، پہلے ہوتا تھا خورا ڈالتے تھے، لیٹری ڈالتے تھے کہ بھائی لوگوں کے نام ڈالے، وہ پہلے کے لوگوں کی باتیں تھی، تو بھائی ایک آدھا جو ہے اس میں ڈال دیں گے کسی کو، وہ بلی کی طرح کہتے تھے۔ تو انہوں نے وہاں پہ وہی کیا کہ بھئی چلو جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے سب کے نام ڈالیں گے، اگر جو ہے اس میں سے کوئی نام آیا تو اس کو جو ہے سمندر میں پھینک دیں گے۔ تو جب قرآن ڈالی گئی تو طوفان کو چھٹ جائیں گا بلکہ جو ہے نا قرآن ڈالے، تو اس میں جو ہے تینوں مرتبہ، 3 دفعہ جب قرآن نکالی گئی، لکی ڈرا اٹھایا گیا، تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا 3 دفعہ بھی۔ کشتی والے جو ہے نا پانی میں بہانا نہیں چاہتے تھے، لیکن کیا کرتے، پہلے تو وہ بولے کہ بھئی کیسا بندے کو پھینکیں، لیکن بولے کہ اب کریں گے کیا، آیا اس میں نام ان کا، تو آپ ہی کو جو ہے نکل آیا تو آپ کو جو ہے اس میں پانی میں ڈال دیں گے۔ خود آپ جو ہے یونس علیہ السلام اپنے کپڑے وغیرہ اتارنے کے باوجود ان لوگوں کے روکنے کے سمندر میں کود پڑے، یہ لوگ روک ہی رہے تھے، وہ کپڑے اوپڑے چھوڑے اور جو ہے اس میں سمندر میں کود گئے۔ اس وقت بحر خضر کی ایک بہت بڑی مچھلی، جو سمندر میں ایک بڑی مچھلی جو تھی، تو وہ کیا کری، وہ دریاؤں کو چیرتے پھاڑتے یونس علیہ السلام کو نگل لی، لیکن نہ تو ان کا جسم زخمی ہونا، نہ کوئی ہڈی ٹوٹی۔ چنانچہ اس مچھلی نے پیغمبر علیہ السلام کو نگل لیا اور سمندروں میں چلنے پھرنے لگی۔ جب یونس علیہ السلام پوری طرح مچھلی کے پیٹ میں جا چکے، تو آپ علیہ السلام، آپ یونس علیہ السلام کو خیال گزرا کہ میں مر چکا ہوں، وہ تو سمجھے کہ میں پیٹ میں ہوں، میں خلاص میں مر گیا، لیکن جب ہاتھوں پیروں کو حرکت دی اور ملنے جلنے لگے تو یقین ہوا کہ وہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، مچھلی کے پیٹ میں ہے، کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ کیسے بندے تھے، اتنی تکلیف میں ہونے کے باوجود ٹھہر کے جو ہے نماز پڑھنے لگے مچھلی میں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں فرماتے ہیں کہ آرام اور راحت کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، جب اللہ ہم کو اچھا رکھا ہے، صحت عافیت کے ساتھ رکھا ہے، تو اللہ کی خوب عبادت کرو، تو سختی اور بے چینی وقت تمہاری مدد کرے گا۔ جب تم کو تکلیفیں ہوں گی تو اللہ تمہاری مدد کے لیے آئے گا۔ اگر یہ پابند نماز نہ ہوتے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر مچھلی کے پیٹ میں نماز نہ پڑھتے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کا ورد نہ کرتے، یہ تسبیح نہ پڑھتے، تو جو ہے یہ باہر نہ نکلتے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیتوں میں ہے کہ اس نے اندھیروں میں یہی کلمات کہے اور ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ انہوں نے وہاں جا کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو یہ ورد کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمایا، انہیں غموں سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنینوں کو نجات دیتے ہیں۔
اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم مومنین کو بھی یہی دیں گے، اگر یہ پڑھے کہ ہم سے دعا کرتے رہیں گے، اس آیت کا ورد کرتے رہیں گے، تو ہم ان کو بھی جو ہے اس تکالیف سے، اندھیروں سے باہر نکالیں گے، جیسے کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو نکالا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں ان کلمات کو کہا تو یہ دعا عرش اللہ کے ارد گرد منڈلانے لگی۔ جب یہ کرے یہ دعا تو وہ عرش پہ چلے گئی اور وہ منڈلانے لگی وہاں پہ۔ فرشتوں نے کہا اللہ نے فرمایا اب بھی پہچان لیا؟ جب پہنچے تو فرشتوں نے کہا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اب بھی پہچان نہیں لیے؟ کس کی آواز ہے یہ؟ تم نہیں پہچانی یہ کس کی آواز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پہچانا۔ فرمایا آواز تو کہیں بہت ہی دور سے آ رہی، لیکن اس آواز سے ہمارے کان، پہلے ہم نے سنی ہے یہ آواز، لیکن یہ آواز فی الحال تو بہت دور سے آ رہی، لیکن ہم نے سنی ہے یہ آواز، کس کی آواز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا وہی یونس جس کے نیک اعمال اور مقبول دعائیں جو قبول ہوتی ہیں ہمیشہ آسمان پر چڑھتی رہتی تھیں، وہ دعائیں کرتے تھے، بہت بہت جو ہے نیک اعمال کرتے تھے، تو یہاں عرش پہ آتے تھے، ان کے اعمال وہی ہیں یہ؟ تو اللہ اس پر تو ضرور رحم فرما، اللہ ان پر بہت ضرور رحم فرما، ان کی دعا کو قبول کر۔ وہ تو آسانیوں میں بھی تیرا نام، جب اچھے تھے، ہر چیز سے عیش و آرام میں تھے، تو اس وقت تیرا نام لیتے تھے، تیرا پکارتے تھے تجھے، تیرے اچھے اعمال کرتے تھے، تو اب جو ہے اسے بلا سے نجات دے دے، اب یہ پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، تو ان کو نجات دے دے، میں اسے نجات دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں ان کو نجات دوں گا۔ چنانچہ مچھلی کو حکم ہوا کہ میدان میں یونس علیہ السلام کو اگل دے، نکال دے منہ سے باہر، اور اس نے اگل دیا، اور وہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے کمزوری، نحیفی اور بیماری کی وجہ سے اندر جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو وہ تو اللہ کی شان ہے، یعنی کہ بندہ خالی گھنٹوں میں گھل جاتا اندر، تو وہ اللہ نے ان کو وہاں سے بچا کے جب باہر نکالا تو کمزوری وغیرہ ہو گئی تھی، تو اس پہ جو ہے پھر ان کو کدو کی بیل اگا دی اللہ تعالیٰ نے، اور ایک جنگلی بکری کو مقرر کیا تھا، جنگل میں لگ جا کے جب چھوڑے اس کو مچھلی نے، تو جو ہے وہ آ کر آپ کو دودھ وغیرہ پلایا کرتی تھی، تو یہ اللہ کی شان کریمی ہے۔ تو بہرحال اس آیت کی بہت اہمیت ہے، تو جب بھی انسان کو کوئی تکالیف ہو تو ان کو جو ہے کوشش کرنا ہے کہ ہم جو ہے ان چیزوں کو پڑھ کر اپنے روحانی تکالیف کو بھی دور کریں، اپنے فزیکل پرابلمس کو بھی دور کریں، لیکن ہم اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ زندگی بھر جوڑے رکھنے کی ہم کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو ہے اس ضمن میں سب سے بہترین جو تفاسیر ہیں، جو ٹرانسلیشنز ہیں، جو علماء کے ہیں، یعنی کہ بہت سارے آج سوشل میڈیا میں ادھر ادھر جو ہے مختلف لوگوں کی چیزیں ملتی ہیں، تو اس میں احتیاط کیا جائے، کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز میں جھول ہوتا ہے، اگر ان لوگوں کی ہم پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ لے جا کے کہیں دوسری طرف لے چلے جاتے، تو اسی لیے بڑے علماء بہت ہیں، ہر چیز آپ کو اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ، تو آپ جو ہے ان سے لے کے اپنا وقت بنائیں، اپنے قرآن کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، ہمیں بھی اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، ہمارے سینوں کو کھول دے قرآن کے علم کو سیکھنے کے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کے جو ہے دعوت کو عام کرنے کے لیے ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ ہم کمزور اور ناتواں بے شک ہیں، لیکن ہمارے دل میں بہت امنگیں ہیں کہ ہم قرآن سے جڑے رہیں، قرآن کی خدمت کریں، قرآن کی دعوت کو عام کریں۔ اللہ تعالی ہماری قبول فرمائے ہم سب کو۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ نستغفرک ونتوب الیک۔